दास्तान ईमान फरोशों के पार्ट 65। रात गुजरते जा रहे थे, लड़कियां बारी बारी नाचती थीं। वो थक गईं तो उनके साजिंदों ने गाना सुनाया। सिपाही उन्हें चीख चीख कर दाद दे रहे थे। तीन चार सिपाहियों ने लड़कियों की तरफ पैसे फेंके, जो लड़कियों ने ये कहकर वापस कर दिए कि वो वतन के मुहाफिजों से पैसे नहीं लेंगी। उनके साजिंदों ने भी सिपाहियों से कहा, अगर वो नाचने गाने से खुश होते हैं तो उन्हें जब भी बुलाया जाएगा वो बिला उजरत आ जाया करेंगे। उन तमाशाइयों में दो कमांडर थे। उनके ओहदे कोई ज़्यादा ऊंचे तो नहीं थे, फिर भी वो ज़िम्मेदार अफराद थे और दोनों अपनी ज़िम्मेदारियों को भूल चुके थे। उन्होंने ये मालूम करने की भी कोशिश न की कि नाचने गाने वाली ये पार्टी आई कहाँ से है और जा कहाँ रही है, और जो कुछ साजिंदों ने अपने मुतालिक बताया है वो सही भी है या नहीं। कमांडर ने यह भी न देखा कि तमाशाइयों में मिस्र के सहराई लिबास में जो चंद एक आदमी आ बैठे हैं वो कौन हैं और कहाँ से आए हैं। और उन कमांडरों ने यह भी न देखा कि चौकी के चार सिपाही गश्ती पहरे से जल्दी वापस आ गए हैं और उनकी जगह दूसरे चार सिपाही पहरे के लिए गए ही नहीं। चौकी से कुछ दूर रात की तरह स्याह चेहरों वाले कमो बेश 50 आदमी एक दूसरे के पीछे सूडान की तरफ से आ रहे थे। दो आदमी उनसे बहुत आगे थे, पीछे वाले थोड़ा सा आगे चलकर रुक जाते थे। आगे वाले दो आदमी अंधेरे में उधर उधर देखते, रात की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते और गिदड़ों की तरह बोलते। पीछे वाले इस आवाज़ पर चल पड़ते। आगे से लोमड़ी की कहका नुमा आवाज़ आती तो रुक जाते और कुछ देर बाद गिदड़ों की आवाज़ पर चलते पड़ते। दूर चौकी से साजों की धीमी धीमी नगमे सरहद के खामोश फिजा में बिखर रहे थे। आगे चट्टानी इलाका आ गया। स्याह चेहरों वाले काले काले साए चट्टानों में गायब हो गए। उनके पास बर्चियां थीं, तलवारें और खंजर भी थे और हर एक ने चार चार पाँच पाँच कमाने और तीरों का वजनी खजाना उठा रखा था। उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ तीन चार आदमी मौजूद थे। उनमें से किसी ने आने वाली पार्टी के सरदार से हंसकर कहा, लड़कियों ने काम कर दिया है। हाँ, सरदार ने कहा, हम उनके साजों के नगमे सुनते आए हैं। मैंने 10-12 आदमी वहाँ तमाशाइयों के भेस में भेज दिए हैं। उनमें से एक ने आकर इत्तला दी थी, महफिल गर्म हो गई है और रास्ता साफ है। गश्ती संतरे भी नाच गाने में चले गए हैं। नील से अच्छा इत्तला मिली है। इस्तकबाल करने वालों में से एक ने कहा, उन लोगों ने लड़कियों से सही काम लिया है। दो सिपाहियों को जो कल रात इस तरह पहरे पर होंगे फांस लिया गया है। मैंने इत्तला भेज दी है, कल रात कम से कम 3 बड़ी कश्तियां आ जाएंगी। वो आगे चल पड़े। चट्टानें ऊंची होती गईं, आगे पहाड़ियां आ गई थीं। सरदार रुक गया और उसने सारी पार्टी को भी रोक दिया। उसने इस्तकबाल करने वालों से सरगोशी में कहा, यह न भूलना कि ये सब हबशी हैं। उनका मज़हब अजीब व गरीब है और उनकी आदतें और रसूमात तुम्हें हैरान कर देंगी। एहतियात ये करनी है कि जैसे जैसे कैसी मज़हका खेस हरकतें करें उसे एहतराम की निगाह से देखना। हमने मज़हब के नाम पर लाए हैं और उन्हें झांसा दिया है कि हम उन्हें उस जगह ले जा रहे हैं जहाँ खुदा रहता है। खुदा जो रेत को प्यास रखता है, सूरज को आग देता है और आसमान से बिजली और पानी बरसाता है। एक मुश्किल पेश आएगी। ये लोग जंग से पहले इंसानी कुर्बानी देने के कायल हैं। ये उनका सरदार बताएगा कि कुर्बानी मर्द देनी है या औरत की, या मर्द और एक औरत की। अगर हमने उनकी रस्म पूरी कर दी तो फिर उन्हें लड़ाई में देखना, कायरा की ईंट से ईंट बजा देंगे। सलाउद्दीन अयूबी की ये फौज उनके सामने एक दिन से ज़्यादा न ठहर सकेगी। सरदार ने सबसे कहा, सद्दे में गिर पड़ो, तुम खुदा के घर में हो। सब सद्दे में गिर पड़े। सरदार के कहने पर उठे और सरदार के पीछे चल पड़े। ये सूडानी हबशी थे जिन्हें मिस्र में दाखिल किया जा रहा था। उन्हें छुपाने के लिए उस पहाड़ी खित्ते का इंतखाब किया गया। फ़िरौन की वक्तों की गारें, जो दरअसल ज़मीन दोस्त इमारतें थीं, बहुत बड़ी फ़ौज के घोड़ों और ऊँटों समेत छुपा सकती थीं। सूडान में खूंखार हबशियों को उनके मज़हब और तमाम परस्ती के ज़रिए इकट्ठा करके फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लड़ने के तो माहिर थे, उनके कबीलों के जंगें होती रहती थी। तीर अंदाजी और निशाने पर बर्ची फेंकने के वो माहिर थे। सूडान के हुक्मरानों ने सलीबियों से मुआहदा करके बहुत से सलीबी फ़ौजी अफसरों को बुला लिया था और उन हबशियों को मुनज़्ज़म और बाकायदा कमांडर के तहत लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे थे। उससे पहले सूडानी फ़ौज 2 बार शिकस्त खा चुके थे। तीसरी जंग उस वक्त हुई जब सुल्तान अयूबी के भाई तकीउद्दीन ने सूडान पर हमला किया था। सूडानियों ने हमला नाकाम करके तकीउद्दीन की फ़ौज को बुरी तरह बिखेर दिया था। तकीउद्दीन सुल्तान अयूबी के मदद से अपनी बची खुची फ़ौज को वापस ले आया था। उसमें सूडानियों की नाकामी यह थी कि उन्होंने तकीउद्दीन का ताक़ुब न किया और मिस्र पर हमला न किया। अगर सूडानी ताक़ुब और हमला करता
تقی الدین کی فوج اتنی تھکی ہاری تھی کہ مصر کو سوڈانیوں سے بچا نہ سکتی تھی۔ ان ناکامیوں کو دیکھتے ہوئے صلیبیوں نے سلطان ایوبی کا تیر کار طریقہ کار جنگ آزمانے کی اسکیم بنائی تھی۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی کم سے کم نفری سے زیادہ فوج پر شبخون قسم کا حملہ کرتا اور جم کر لڑنے کے بجائے اپنے دستوں کو گھما پھرا کر لڑاتا اور بڑی سے بڑی گٹھی ہوئی فوج کو بکھیر دیتا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس قسم کے حملے کے لیے بڑی سخت ٹریننگ اور خاص قسم کے سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام قسم کی فوج صرف ہجوم کی صورت میں لڑ سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے حبشی قبائل میں جنگی جنون پیدا کر کے تھوڑی سی فوج کو تیار کر لی تھی اور انہیں شبخون کی ٹریننگ دی تھی۔ وہ قاہرہ والوں کو بے خبری میں دبوچ لینا چاہتے تھے۔ اب سلطان ایوبی مصر میں نہیں تھا۔ انہیں یقین تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں وہ میدان مار لیں گے۔ انہیں اس لمحے کی کمان کے لیے ایسے جنرل کی ضرورت تھی جو مصر کی فوج کا ہوتا، تاکہ وقت اور قوت کم سے کم صرف ہو اور لمحہ صحیح ٹھکانوں پر حملہ صحیح ٹھکانوں پر ہو۔ ان کی ضرورت سلطان ایوبی کے سالار القند نے پوری کر دی تھی۔ سوڈان کے حبشیوں کی فوج کو چھپانے کے انتظامات القند نے ہی کیے تھے۔ اس نے مصری فوج کے 4-5 جونیئر کمانڈر بھی اپنے ساتھ ملا لیے تھے۔ جاسوسوں کے ذریعے اس کا رابطہ سوڈان کے ساتھ تھا۔ اب یہ فوج مصر میں داخل ہو رہی تھی۔ رات گئے تک چوکی پر ناچ گانا ہوتا رہا۔ دوسری چوکی کا کمانڈر وہاں سے اپنی چوکی کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس نے اس چوکی کے کمانڈر سے کہا وہ ان لوگوں سے کہے کہ کل رات اس چوکی پر آئیں۔ سازندے مان گئے۔ انہیں اور جانا ہی کہاں تھا۔ وہ تو سوڈانیوں بلکہ القند کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ یہ تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی کے بلاوے پر اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ ان کے ذمے یہی تھا کہ ان 2 چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کمانڈر ان کے جال میں آ جائیں۔ کسی کے بلاوے پر اس کے گاؤں جا رہے تھے۔ جو ان کے ذمے یہی تھا کہ ان 2 چوکیوں پر پانی پینے کے بہانے رکیں اور ایسی باتیں کریں کہ چوکیوں کے کمانڈر ان کے جال میں آ جائیں۔ ناچنے والی لڑکیاں دلکش تھیں۔ کمانڈر ان کے جال میں آ گیا۔ اس نے دریا والی چوکی کے کمانڈر کو بھی بلا لیا اور 50 حبشی سرحد پار کر کے پہاڑیوں کے پیٹ میں غائب ہو گئے۔ اگلی رات دونوں رقاصائیں دریا والی چوکی پر جا پہنچیں اور وہاں بھی وہی رونق پیدا کی گئی جو اس چوکی پر کی گئی تھی۔ رات کے دوسرے پہر دریا کے ساتھ ساتھ گشت کرنے والے 2 سپاہی واپس آ گئے۔ ان کی جگہ دوسرے سپاہی روانہ ہونے لگے۔ انہیں ساتھیوں نے کہا وہ یہ رونق چھوڑ کر نہ جائیں۔ کمانڈر اس وقت لڑکیوں اور ان کے رقص میں مست ہے، لیکن وہ دونوں یہ کہہ کر چل پڑے کہ اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ وہی 2 سپاہی تھے جنہیں 2 لڑکیوں نے محبت کا اظہار کر کے کہا تھا کہ اپنے بوڑھے خاوند سے نجات حاصل کر کے ان کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ انہیں فرض کا اتنا خیال نہیں تھا جتنا ان لڑکیوں کے پاس پہنچنے کا اشتیاق تھا۔ لڑکیوں نے انہیں کہا کہ انہیں ملیں گی۔ اس سے پہلے وہ آہستہ آہستہ چلتے رکتے اور چلتے تھے، مگر اس رات چوکی سے ذرا دور ہوتے ہی انہوں نے گھوڑا دوڑا دیے۔ ایک جگہ دوڑے، گھوڑے روک کر اترے اور آہستہ آہستہ چلتے الگ الگ ہو گئے۔ دونوں لڑکیاں مختلف جگہوں پر ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ دونوں کو دریا سے دور چٹان میں لے گئیں۔ دونوں نے ان پر اپنے حسن و جوانی اور محبت کا طلسم طاری کر دیا اور خاوند کے قتل کی اسکیم بناتی رہیں۔ دونوں نے کہا کہ وہ اپنے خاوندوں کو شراب میں خواب آور سپوپ پلا کر سلا آئی ہیں۔ دونوں سپاہی ایک چٹان کے اس طرف دوسرا کہیں اور، صرف فرض کو ہی نہیں گرد و پیش کو اور دنیا کو بھی فراموش کیے بیٹھے تھے۔ اس جگہ سے تھوڑی دور آگے جہاں ان سپاہیوں نے تاجروں کے قافلے کو بیٹھا دیکھا تھا، دریا کے کنارے 4 سائے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ دریا کی ہلکی ہلکی لہریں جل ترنگ بجا رہی تھیں۔ یہ آدمی پانی کی سطح پر تاریکی میں دور دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ ایک نے کہا انہیں اس وقت تک آ جانا چاہیے، دوسرے نے کہا انہیں اطلاع تو دی گئی تھی۔ ایک نے آنکھیں سکیڑ کر کہا وہ بادبان معلوم ہوتے ہیں۔ اس نے ایک دیا جلایا کر آہستہ آہستہ دائیں بائیں ہلانا شروع کر دیا۔ دریا میں دو دیے جلتے نظر آئے اور بجھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بادبانی کشتی کنارے کے ساتھ لگی۔ کنارے پر کھڑے آدمی نے کہا کسی کی اونچی آواز نہ نکلے۔ مکمل خاموشی سے سیاہ کالے حبشی کشتی سے کنارے پر کودنے لگے۔ اس کے پہلو میں ایک اور کشتی آ رکی۔ اس میں سے بھی حبشی اترے۔ یہ بہت بڑی کشتیاں تھیں، ان میں کم و بیش 200 حبشی سوار تھے۔ پھر ان میں سے سامان اترنے لگا۔ یہ سب جنگی سامان تھا۔ جو ہی کشتیاں خالی ہوئیں، ملاحوں سے کہا گیا بہت تیزی سے کشتیاں واپس لے جائیں۔ ملاحوں نے بادبانوں کے رسے کھینچے۔
رخ بدلے کشتیاں ساحل سے ہٹ کر اندھیرے میں غائب ہو گئیں، اور حبشیوں کی ایک کھیپ چٹانوں میں سے ہوتے ہوئے پہاڑیوں میں گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ دونوں سپاہی واپس آئے تو چوکی پر ناچ گانے کی محفل ختم ہو گئی تھی۔ سپاہی اپنے اپنے خیموں میں جا رہے تھے۔ ناچ گانے والوں کے لیے کمانڈر نے الگ خیمہ کھڑا کر دیا تھا۔ اسے ایک لڑکے کچھ زیادہ ہی اچھی لگی، اسے وہ چہرے مہرے سے معصوم لگتے تھے۔ کمانڈر نے سوچ کر یہ پیشہ ور لوگ ہیں سازندوں سے کہا، اس لڑکی کو اس کے خیمے میں بھیج دیں۔ یہ لوگ دراصل جاسوس اور تخریب کار تھے۔ ان کا مشن ہی یہی تھا کہ ان دو چوکیوں کو اپنے جال میں الجھائے رکھیں اور ان کے کمانڈروں کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کریں تاکہ سوڈان سے حبشی فوج مصر میں داخل ہوتی رہے۔ اس کمانڈر نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس کی خواہش فوراً پوری کر دی گئی۔ رقاصہ اس کے ساتھ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر ادھیڑ عمر تھا اور لڑکی نوجوان۔ خیمے میں جا کر لڑکی کی شوخی ختم ہو گئی۔ وہ تو ناچنے کودنے والے اور بڑی پیاری مسکراہٹ سے تماشائیوں کا دل بہلانے والی رقاصہ تھی۔ باہر کی مشالیں بجھ چکی تھیں، خیمے میں دیا جل رہا تھا۔ لڑکی ایک طرف بیٹھ کر کمانڈر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی شراب نہیں پی، کمانڈر نے کہا۔ میرے باپ نے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ رقاصہ نے کہا، تم نے شراب کا نام کیوں لیا؟ میں نے تو نہیں کہا تھا شراب پیو۔ تم شاید یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے پاس شراب بھی ہوگی اور میں لا کر تمہیں پلاؤں گی۔ کہتے ہیں شراب کے بغیر عورت اور عورت کے بغیر شراب بے مزہ اور پھیکی ہوتی ہے۔ کمانڈر نے مسکرا کر کہا، میں شراب کے ذائقے سے واقف نہیں اور میں غیر عورت کی چاشنی سے بھی آشنا نہیں۔ پھر تم اناڑی گنہگار ہو۔ رقاصہ نے سندگیز کے کہا، میں تم سے کوئی نقد اجرت نہیں لوں گی۔ میری ایک بات مان لو تو اسی کو ساری رات تمہارے ساتھ گزارنے کی اجرت سمجھیں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر گناہ میں وہ چاشنی نہیں جو گناہ کرنے میں ہے، تم مرد ہو، اس تنہائی میں جب ایک جوان لڑکی تمہارے پاس ہے، تمہیں میری یہ بات عجیب لگے گی۔ تم میری بات مانو گے نہیں۔ ذرا غور کرو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے آج پہلی بار گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ رات اتنی سرد ہے مگر تمہارے ماتھے پر مجھے پسینے کے قطرے نظر آ رہے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ادھیڑ عمر کمانڈر نے کہا۔ ہمیں جب فوجی تربیت دی گئی تھی تو گناہوں سے بچنے کے طریقے بھی بتائے گئے تھے۔ جنگی اور جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی اخلاقی تربیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان ایوبی 100 سپاہیوں سے 1000 صلیبیوں کو خون میں نہلا دیتا ہے، لیکن ایک کمزور سی لڑکی نے تم سے ہتھیار ڈلوا لیے ہیں۔ رقاصہ نے کہا، تم اتنی لمبی روحانی اور اخلاقی تربیت سے دستبردار ہو گئے ہو۔ کمانڈر پریشان ہو گیا۔ اس نے بے اختیار سا ہو کر کہا، مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ تم یہاں آ کر اس قسم کی باتیں کرو گی۔ میں نے سوچا تھا کہ تنہائی میں آ کر تم شوق اداؤں اور ناز و انداز سے مجھے دیوانہ بنا دو گی۔ تمہارے ہونٹوں کی وہ مسکراہٹ کہاں ہے جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ تمہارے آدمیوں سے تمہاری بھیک مانگوں گا؟ میں تمہارے عوض عربی نسل کے 2 گھوڑے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی تلوار بھی دو گے؟ لڑکی نے گردن خم دے کر پوچھا۔ اپنی برچھی، اپنی ڈھال اور اپنا خنجر سبھی دے دو گے؟ ہاں۔ لیکن وہ چپ ہو گیا، بے چینی کے عالم میں بولا نہیں۔ سپاہی اپنے ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خیمے میں تیز تیز قدم اٹھا کر ذرا سی ٹہلا اور اچانک غصے میں پوچھا، ایک رقاصہ کے منہ سے یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہیں۔ کیا تم اس سے بچنا چاہتی ہو؟ کیا تم اس کوشش میں ہو کہ میں تمہارے جسم کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ہاں، رقاصہ نے کہا، میں تم سے اپنا جسم بچانا چاہتی ہوں۔ کیا تم اپنے جسم کو پاک سمجھتی ہو؟ نہیں، رقاصہ نے کہا، میں اپنے جسم کو ناپاک سمجھتی ہوں۔ میں تمہارے جسم سے ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ کمانڈر کی عقل میں یہ بات نہیں پڑی۔ وہ احمقوں کی طرح منہ کھولے ہوئے رقاصہ کو دیکھنے لگا۔ رقاصہ نے کہا، کوئی بیٹی اپنے باپ کے جسم کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی۔ اوہ، کمانڈر نے آہ بھر کر کہا، میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ رقاصہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال ہاتھوں میں تھام لیے، اس کا سر اوپر اٹھایا اور کہا، اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہیں بھاگ نہیں چلی، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی۔ اگر تم صرف مرد کے روپ میں رہنا پسند کرتے ہو تو میں رقاصہ اور فاحشہ بنی رہوں گی۔ پھر میں کہوں گی کہ ایک مرد سے واسطہ پڑا تھا جس پر خدا نے لعنت بھیجی تھی۔ میں تمہیں باپ کے روپ میں دیکھ رہی ہوں، میری 1-2 باتیں سن لو، پھر جو جی میں آئے کرنا۔ میں پتھر بن جاؤں گی، تم اس کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ تمہاری بیٹی ہے؟ ایک ہے، کمانڈر نے جواب دیا۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال۔ اگر تم مر جاؤ اور تمہاری بیوی غربت سے تنگ آ کر تمہاری بیٹی کو ناچنے گانے والوں کے ہاتھ فروخت کر دے تو تمہاری روح کا کیا ہوگا؟
اس صحراؤں میں اور اس پہاڑوں میں بھٹکتی اور چیختی نہیں رہے گی؟ کمانڈر اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے کئی اور قطرے پھوٹ آئے۔ رقاصہ نے اس کی آنکھوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرا تصور میں لاؤ، رقاصہ نے کہا، تم مر گئے ہو، تمہاری بیٹی ایک گنہگار مرد کے ساتھ خیمے میں بیٹھی ہے اور وہ مرد کہہ رہا ہے کہ شراب لاؤ۔ شراب کے بغیر عورت بے مزہ اور فیکی ہوتی ہے۔ کمانڈر کے ہونٹ تھرکے۔ اس نے اچانک گرج کر کہا، نکل جاؤ یہاں سے، فاحشہ، بدکار۔ لڑکی نے آہ بھری اور کہا، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے تمہارے خیمے میں دیکھ کر مجھے بھی اور تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ کمانڈر اٹھ کر خیمے میں ٹہلنے لگا۔ رقاصہ نے اس کی ذہنی کیفیت اور غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بوڑھا جان کر تم سے نفرت نہیں کر رہی، میں نے تو ایسے ضعیف العمر آدمیوں کے خیمے میں بھی راتیں گزاری ہیں جنہیں عمر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا اور دولت سے اپنی لاشوں میں جان ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نے تمہیں اتنا بوڑھا نہیں سمجھا۔ بات اتنی سی ہے، تمہاری شکل و صورت میرے باپ سے اتنی زیادہ ملتی ہے کہ میرا رقاصہ سے بیٹی بن گئی، اور میں نے جو باتیں تمہیں کہی ہیں یہ میرے دماغ میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ میں صرف ناچنا اور انگلیوں پر نچانا جانتی ہوں۔ تم ذرا سوچو صحیح، مجھ جیسی فاحشہ رقاصہ کے دماغ میں اتنی باتیں اور ایسی باتیں کیوں آ گئی ہیں؟ انہوں نے صرف مجھے بھی حیران کر دیا ہے۔ کمانڈر اس کی طرف دیکھا، اس کا غصہ بجھ گیا تھا۔ رقاصہ نے کہا، مجھے اپنے ماں باپ کا چہرہ اور جسم کی اچھی طرح یاد ہے، مجھے اس کے جسم کی بو بھی یاد ہے۔ تمہاری بیٹی بھی عمر 12 سال ہے، میری عمر 9-10 سال تھی جب وہ مر گیا۔ وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، وہ مصر کی فوج میں سپاہی تھا، صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ میری ماں جوان تھی اور بہت غریب، اس نے مجھے ایک آدمی کے حوالے کر دیا۔ اس نے میرے سامنے رقم لی تھی اور اس آدمی نے میری ماں سے کہا تھا کہ اس کی شادی ایک بڑے اچھے آدمی سے کرا دے گا۔ میں رو پڑی تو ماں نے مجھے کہا تھا، یہ تمہارا چچا ہے، مجھے تمہارے باپ کے پاس لے جا رہا ہے۔ میں 12 سال سے اپنے باپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، انہوں نے وعدوں پر مجھے ناچ سکھایا، مجھے باپ کے پاس لے جائیں گے۔ تو ذرا بڑی ہوئی تو میں نے حقیقت کو قبول کیا کہ میرا باپ مر چکا ہے۔ اس وقت رقص میری عادت بن چکی تھی، مجھے کسی نے مارا پیٹا نہیں، میں نے باپ کے نام پر رقص کی تربیت لی تھی۔ میرے استاد اور میرے آقا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے، بہت اچھے اچھے کھانے کھلاتے تھے۔ پھر میں جوان ہو گئی تو مجھے اپنی قیمت کا اندازہ ہوا، اس قیمت نے میرے جذبات مار دیے اور میں خوبصورت پتھر بن گئی، مگر تمہیں دیکھ کر مرے ہوئے جذبات جاگ اٹھیں۔ اس کے آنسو نکل آئے، آہ لے کر کہنے لگی، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میرے باپ کی روح اس خیمے کے ارد گرد گھوم پھر رہی ہے۔ اس خیمے میں آنے سے پہلے میں نے ایسے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے میرا وجود میرے باپ کی روح ہے جو بھٹکتے پھر رہی ہے۔ تم اگر قیمتی رقاصہ تھی تو ان صحراؤں میں کیا لینے آئی ہو؟ کمانڈر نے پوچھا۔ میں اجرت پر آئی ہوں، رقاصہ نے جواب دیا۔ میں لوگوں کو نہیں جانتی، دوسری رقاصہ کو بھی اس سے پہلے نہیں جانتی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سرحد پر جانا ہے اور وہاں جس چوکی والے خواہش کریں انہیں بلا اجرت ناچ گانے سے خوش کرنا ہے۔ مجھے اجرت کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنی اس کے کہ مصر کی عزت کی حفاظت کرنے والے مجاہدوں کا دل بہلانے جا رہی ہوں۔ میرا باپ بھی سپاہی تھا، میں دل کو دھوکہ دیتی ہوں کہ میرے رقص سے میرے مجاہد باپ کی روح بھی بہل جاتی ہوگی۔ میں دھوکہ ہوں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، لیکن میں وطن کے مجاہدوں کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ پچھلی چوکی والے کمانڈر نے مجھے اپنے خیمے میں بلایا تھا تو میں انکار کر دیا۔ تمہارے پاس صرف اس لیے آئی ہوں کہ تمہارے چہرے مہرے اور قد کاٹ میں مجھے اپنے باپ نظر آیا تھا۔ رقاصہ اس کے سامنے دو جانوں بیٹھ گئی۔ کمانڈر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگایا، پھر چوما۔ کمانڈر نے اسے دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرے آقا مجھے برق کہتے ہیں، رقاصہ نے جواب دیا۔ باپ مجھے زورا کہا جاتا ہے۔ آؤ زورا، کمانڈر نے ایسے پیار سے کہا جس میں شفقت تھی، اپنے خیمے میں چلی جاؤ، تم سو جاؤ۔ زورا نے کہا، تم سو جاؤ گے تو چلی جاؤں گی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، سازندوں میں سے 2 اپنے خیمے میں جاگ رہے تھے، دوسری رقاصہ اور باقی سازندے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ جاگنے والوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، ہمارا طریقہ صحیح معلوم نہیں ہوتا، ہم ان لڑکیوں کو یہ کہہ کر ساتھ لے آئے تھے کہ ناچنے گانے سے فوجیوں کا دل بہلانے جا رہے ہیں، ضرورت یہ تھی کہ ان لڑکیوں کو بتا دیتے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ کسی رقاصہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نے کہا، یہ لڑکی جو کمانڈر کے خیمے میں ہے
جذبات میں آ کر الگ تھلگ انعام لے کر اسے بتا سکتی ہے کہ ہم سرحدی چوکیوں کے لیے دھوکہ اور فریب بن کر آئے ہیں۔ ہمیں اپنا راز کسی رقاصہ کو نہیں دینا چاہیے، ان دونوں کو اپنی اجرت سے غرض ہے۔ ہم انہیں منہ مانگی اجرت دے چکے ہیں، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ اگر ہم نے اسے بتا دیا ہوتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے تو یہ لڑکی اس کمانڈر کو اچھی طرح اندھا کر لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اسے اس مقصد تک فاصلے تھے کہ اسی کی مدد سے ہم حبشیوں کو اندر لے آتے۔ ہمارے استاد ہم سے زیادہ عقل رکھتے ہیں، یہ لڑکیاں ہمارے ہتھیار ہیں۔ ہتھیاروں کو کبھی کسی نے ہمراز نہیں بنایا۔ کمانڈر کے خیمے میں یہ حالات بھی کہ کمانڈر اس اطمینانی کے ساتھ سو گیا تھا کہ رقاصہ نے اسے گناہ سے صاف بچا لیا اور اس کے سینے میں باب کو بیدار کر دیا تھا۔ رقاصہ اسے بہت دیر دیکھتے رہی۔ کمانڈر کا چہرہ جب رقاصہ کے آنسوں میں چھپ گیا تو خیمے سے نکل گئی، اپنے خیمے میں گئی اور سو گئی۔ رات کو ایک ہی ساعت رہی جو گزر گئی۔ ناچنے گانے والے جاگ گئے تو سورج اوپر آ گیا۔ لڑکیوں کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ سازندے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگے تو کمانڈر باہر کھڑا تھا۔ زورا دوڑ کر اس تک گئی اور کہا، میرے سر پر ہاتھ رکھو۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو زورا نے اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگایا اور وہ بھیگی آنکھوں سے اس سے رخصت ہوئی۔ وہ دریا کی طرف چلے گئے۔ کہیں سے دو شتر سوار آئے، وہ اونٹوں سے اترے، اونٹوں کو بٹھایا، دونوں لڑکیوں کو سوار کیا اور چل پڑے۔ یہ شتر سوار اسی گروہ کے افراد تھے جو قریب ہی کہیں ان کے انتظار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ گروہ اس جگہ پہنچا جہاں تاجروں کا قافلہ 4 لڑکیوں کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو یوں ملے جیسے اجنبی ہوں۔ لڑکیاں ناچنے والی لڑکیوں کو مردوں سے الگ کر دیا کہ کنارے لے گئیں۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ انہیں مردوں سے الگ کر دیا جائے۔ چاروں لڑکیوں نے زورا اور اس کی ساتھی رقاصہ کو اپنے متعلق بتایا کہ ان آدمیوں کی بہو بیٹیاں ہیں اور سیر کے لیے ان کے ساتھ آئی ہیں۔ ادھر مردوں کی منڈلی میں اصل مشن پر گفتگو ہو رہی تھی۔ سازندوں نے اپنی 2 راتیں کی کارگزاری سنائی۔ دوسرے گروہ نے انہیں بتایا کہ ان کے 2 راتوں کے ناچ گانے سے کم و بیش 100 حبشی اندر آ گئے ہیں، اور ان لڑکیوں نے 2 سپاہیوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے اس سے 200 زیادہ حبشی آ گئے ہیں۔ اپنی اپنی کارگزاری سنانے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ ناچ گانے سے حبشیوں کی زیادہ تعداد اندر نہیں آ سکتی۔ دریا کا راستہ زیادہ بہتر ہے، کشتیوں میں زیادہ آدمی اندر آ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے طے کیا کہ 2 لڑکیاں ان 2 سپاہیوں کے علاوہ 2 4 کشتیاں سنتریوں کے ساتھ یہی کھیلیں تاکہ ہر رات کشتیاں آ سکیں۔ یہ فیصلہ بھی ہوا کہ زورا اور اس کی ساتھی رقاصہ کو یہیں کہیں قریب رکھا جائے، لیکن اس راز میں شامل نہ کیا جائے۔ سازندوں نے بعد میں زورا اور اس کے ساتھی سے کہا کہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے، یہ جگہ بہت خوبصورت ہے، اس لیے چند دن یہیں فارغ گزارے جائیں۔ انہوں نے لڑکیوں کو ایسے انداز سے اکسایا کہ وہ رک گئیں۔ دوسرے گروہ کی لڑکیوں نے انہیں اپنے ساتھ بے تکلف کر لیا، لیکن ان کے قیام کی جگہ ذرا دور بنائی۔ اس رات زورا سو نہ سکی، اسے کمانڈر یاد آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت زورا کے دل میں اتر گئی تھی، ایک تو اس لیے کہ کمانڈر میں اسے اپنے باپ کی تصویر نظر آ رہی تھی، اور دوسرا اس لیے کہ یہ پہلا مرد تھا جس نے کھلونا سمجھنے کے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور تیسرا اس لیے کہ کمانڈر نے اسے زورا کہا برق نہیں کہا تھا۔ اس کے ساتھی رقاصہ سو گئی اور اس سے گروہ کے سازندے بھی سو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ اس نے راستہ دیکھا ہوا تھا، وہ تیز قدم اٹھا لی، چوکی کی طرف چل پڑی۔ وہ اتنی تیز اور اتنی زیادہ چلنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس کے جذبات اسے قوت دے رہے تھے۔ وہ چوکی تک پہنچ گئی۔ کمانڈر کے خیمے سے وہ واقف تھی۔ وہ خیمے میں چلی گئی۔ کمانڈر گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اندھیرے میں اس نے ہاتھ پکڑ لیا جو کوئی اس کے منہ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ہاتھ چھوٹا سا تھا جو مردانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا، کون ہو؟ زورا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ زورا نے کہا، تمہیں دیکھنے آئی ہوں۔ سو جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ کمانڈر نے دیا جلایا اور پوچھا، کہاں سے آئی ہے؟ زورا نے بتایا تو کمانڈر باہر نکلا، 2 گھوڑے تیار کیے اور زورا کو باہر لے جا کر ایک گھوڑے پر اسے سوار کرایا، دوسرے پر خود سوار ہوا اور گھوڑے چل پڑے۔ راستے میں زورا جذباتی باتیں کرتی رہی اور کمانڈر شفقت اور پیار سے سنتا رہا۔ اپنے ٹھکانے سے کچھ دور ہی تھے کہ زورا نے اسے روک کر واپس چلے جانے کو کہا۔ کمانڈر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور واپس آ گیا۔ زورا جب اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ اس نے زورا سے پوچھا، وہ کہاں گئی تھی؟
زورا نے بتایا کہ وہ ویسے بھی گھومنے پھرنے نکل گئی تھی۔ اس آدمی نے کریدنا شروع کر دیا۔ اس سے شک تھا، زورا نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ کہاں گئی تھی۔ تم ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس آدمی نے حکم دیا، میں تمہاری زر خرید نہیں ہوں۔ زورا نے کہا، میں نے اجرت لی تھی، اس کے عوض کا کام پورا کر چکی ہوں۔ میں کسی کے حکم کی پابند نہیں۔ تم اپنے مالکوں کے پاس شاید زندہ نہیں پہنچنا چاہتی۔ اس آدمی نے کہا، اب ہم سے پوچھے بغیر کہیں جا کر دیکھو۔ دونوں سپاہی اپنے گشت کے دوران دریا کے کنارے جاتے رہے۔ دونوں لڑکیاں اس الگ الگ لے جاتی اور اس دوران حبشیوں سے لدی ہوئی 2 کشتیاں تاریکی میں کنارے آ لگتی تھیں اور حبشیوں کو پہاڑیوں میں اگل کر تاریکی میں غائب ہو جاتی۔ ان 4 لڑکیوں نے 2 اور سپاہیوں کو، بوڑھے خاوندوں کو نوجوان بیویاں بنا کر اور اس کے ساتھ بھاگ کر جانے کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ پہاڑی خطے میں اتنے زیادہ حبشی جمع ہو چکے تھے جو رات کے وقت سرحدی چوکیوں پر حملہ کر کے وہاں کی نفری کو سوتے میں آسانی سے ختم کر سکتے تھے، لیکن ان کے کمانڈروں نے عقل کی بات سوچی تھی۔ سرحدی چوکیوں پر حملے کی خبر قاہرہ پہنچ سکتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ قاہرہ سے فوج آ سکتی ہے اور صلیبیوں کی اسکیم تباہ ہو جاتی کہ قاہرہ پر اچانک اور بے خبری میں حملہ کریں گے۔ پہاڑیوں میں حبشیوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی اور سوڈان میں صلیبی مشیروں نے وہ صلیبی کمانڈر جنہیں قاہرہ پر حملہ کرنا تھا مقرر کر دیے۔ انہیں چند دنوں بعد مصر کی سرحد میں داخل ہو کر ان پہاڑیوں میں آنا ہے اور حملے کی تیاری کرنی تھی۔ سالار القند ابھی تک قاہرہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے کسی حرکت سے کسی کو شک نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت بڑی غداری کا مرتکب ہونے والا ہے۔ اسے رات کو گھر میں پوری رپورٹ مل جاتی تھی کہ کتنے حبشی گزشتہ رات آ چکے ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہو گئی ہے۔ حملے کی قیادت اسی کو کرنی تھی۔ اس نے پلان تیار کر لیا تھا۔ حبشی ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے اپنے مذہب کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ پہلے وہ آپس میں خسر پسر کرتے رہے۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی قربانی دی جائے۔ القند نے وہاں جو آدمی بھیج رکھے تھے انہوں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی، لیکن حبشی اپنے ساتھ جو مذہبی پیشوا لائے تھے وہ ٹلتے نظر نہیں آتے تھے۔ حبشیوں نے انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا تھا کہ انسان کی قربانی دو ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ مذہبی پیشواؤں سے کہا گیا کہ وہ انہیں حبشیوں میں سے کسی کو پکڑ کر ذبح کر دیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے اسی خطے کا انسان ہونا چاہیے جس پر حملہ کرنا ہے۔ لڑنے والے لوگ اپنی قربانی نہیں دیا کرتے۔ آخر انہیں کہا گیا کہ حملے سے 1 دن پہلے مصر کا ایک آدمی ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ حبشیوں کے پروہت نے کہا، ہمیں وہ انسان ابھی چاہیے۔ ہم بہت دنوں تک اسے خاص غذا دے کر پالیں گے، اس پر اپنا خاص عمل کریں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے، اور ابھی ہمیں یہ حساب بھی کرنا ہے کہ قربانی مرد کی دینی ہے یا عورت کی یا دونوں کی۔ اسی عقل مند کو اطلاع دی گئی کہ حبشی قربانی کے لیے انسان مانگتے ہیں۔ القند نے کہا، تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ کوئی پکڑو اور ان کے حوالے کر دو، لیکن وہ ابھی بتائیں گے کہ انہیں ایک آدمی چاہیے یا ایک عورت یا دونوں۔ ان کا جو بھی مطالبہ ہے پورا کرو۔ القند نے کہا، چند دنوں بعد جب ہم قاہرہ پر حملہ کریں گے تو معلوم نہیں قاہرہ کے کتنے لوگ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ 2 کو اگر پہلے ہی مار دیں گے تو کیا قیامت آ جائے گی۔ القند گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ اتنے میں ایک صلیبی اندر آیا۔ اس نے مصری لباس پہن رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے مصنوعی داڑھی اتار کر رکھ دی۔ اس نے القند سے پوچھا، وہ کیوں پریشان نظر آ رہا ہے؟ حبشی اپنی رسم پوری کرنا چاہتے ہیں۔ القند نے جواب دیا، وہ ابھی سے انسانی قربانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ حملے سے 1 دن پہلے ایک آدمی ان کے حوالے کر دیں گے۔ القند نے جواب دیا، نہیں۔ صلیبی نے کہا، وہ ابھی قربانی نہیں دینا چاہتے، تو ابھی ان کی رسم پوری کرنے کا انتظام کریں۔ آپ سوڈان نہیں گئے، ہم ان کے مذہب کے ساتھ کھیل کر انہیں یہاں لا رہے ہیں۔ آپ شاید انسانوں کا استقبال کرنا نہیں جانتے۔ آپ کو صلاح الدین ایوبی نے صرف لڑنا سکھایا ہے۔ انسان کو تلوار کے بغیر مارنا ہم صلیبیوں سے سیکھیں۔ دوسروں کے مذہب کو استعمال کریں، ان پر انہی مذہب کا جنون غالب کر کے ان کی عقول کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ ان کا بیہودہ اور بے معنی رسموں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی پیروی کرو، بلکہ اپنے ہاتھوں یہ رسمیں ادا کرو۔ عام انسان کا ذہن مذہب اور توہم پرستی سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے جتنے مسلمانوں کو اپنے ساتھ ملایا اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف استعمال کیا وہ مذہب اور توہم پرستی تاریخ کے ہتھیاروں سے کیا ہے۔
مسلمان مذہب کے نام پر جلدی ہمارے جال میں آ جاتے ہیں۔ یہ حبشی تو جنگلی ہیں، انہیں ہم 1 سال سے زیادہ عرصے سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ سوڈان سے روانگی سے پہلے ہم نے 2 سوڈانیوں کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا اور بتایا تھا کہ مصری ہیں۔ انہوں نے انہیں ذبح کیا، تب وہ مصر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ان سے پوچھے کہ انہیں قربانی کے لیے مرد چاہیے عورت؟ القند نے پوچھا، اور آپ کا وہاں چلنا بہت ضروری ہے؟ صلیبی نے کہا، لیکن آپ کو میں کسی اور طریقے سے ان کے سامنے لے جاؤں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان حبشیوں سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور وحشی اور خونخوار جنگجو نہیں ملے گا۔ اس وقت ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے۔ اگر ہم نے ان پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کیے رکھا اور انہیں یقین دلائے رکھا کہ ہماری نہیں ان کی اپنی جنگ ہے، تو ان کے صرف 1000 تمام فوج کو اور جو قاہرہ میں ہیں کٹی ہوئی لاشوں میں بدل دیں گے۔ ہم نے انہیں یہ بتایا کہ ہم ان کے خدا کے گھر لے جا رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے خدا کی زمین پر ان کے دشمن نے قبضہ کر رکھا ہے۔ میں چلوں گا، القند نے کہا۔ القند مصر پر سوڈانیوں کی حکومت چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ کسی غدار سے اس خواہش کا اظہار کر بیٹھا تو اس نے اس کی خواہش کو عزم بنا دیا اور اس کی ملاقات صلیبیوں سے کرا دی تھی۔ صلیبیوں نے اس کے ساتھ یہ سودا طے کیا کہ مصر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصے اسے دے دیا جائے گا اور باقی نصف سوڈان کو، جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ حبشیوں کی فوج کا اہتمام صلیبیوں نے کیا تھا۔ مورخین نے القند کی بغاوت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا۔ اس دور کی عظیم شخصیت قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈائری سوانح صلاح الدین سلطان یوسف پر کیا افتاد پڑی میں تفصیل سے لکھا ہے کہ القند نے صلیبیوں پر اور سوڈانی لیڈروں کی مدد سے تہذیب و تمدن سے دور جانوروں اور درندوں کی سے زندگی بسر کرنے والے حبشیوں پر ان کے مذہب کا بھوت سوار کر کے ان پر جنگی جنون طاری کیا، اور القند خود کو پیر و مرشد بنا۔ حبشیوں کو بتایا گیا کہ ان کے خدا کا وہ الچی ہے جو صدیوں سے خدا کے پاس گیا ہوا تھا۔ سلطان یوسف سے مراد سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ اس مجاہد اعظم کا پورا نام یوسف صلاح الدین تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد اسے پیار اور شفقت سے یوسف کہا کرتا تھا۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ العزیز کل۔